अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पश्तून कामी जरगा जब 11 अक्टूबर को होने वाला था और हो गया, और इंशाल्लाह बहुत कामयाबी से हुआ। अब ये पश्तून कामी जरगा कब और क्यों क्यों ज़रूरत पेश आई, और इसमें कौन से अहम नुकात इन्होंने पश्तून कौम के सामने, पाकिस्तान के सामने रखे कि हमें इस पर अमल दरामद करने को बाई फोर्स, बाई फैसला, बाई जो भी समझे उस तरतीब से हमें ये फैसले चाहिए। तो कौन से फैसले, कौन से ऐसे नुकात है, मैं अभी आप सबके सामने रखता हूं कि वो नुकात कौन से हैं। वो नुकात ये है कोई ऐसा ज़िला नहीं, पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं जहां से इस पश्तून कामी जरगे में पश्तूनों ने शिरकत नहीं की। क्यों ये पेश आया ज़रूरत इसकी, ये जरगा करने की? इस जरगे की मेरे मुताबिक इसलिए ज़रूरत पेश आई कि ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है, इस तरह के मामलात से जो वो करते आ रहे थे। जैसा कि मैं बिलोंग करता हूँ दुखी से, दुखी में जुम्मे वाले रोज़ शाम को 11 बजे 23 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अब तक कोई उसका ये नहीं पता चला कौन आए, कौन गए, किसने किया, क्यों किया। इस तरह के वाक़यात, बेतहाशा वाक़यात हुए। अब उसकी रोकथाम के लिए तंग आकर मिसिंग पर्सन, मतलब पश्तून कौम पर जो जुल्म व सितम होते आ रहे थे, उन सब की रोकथाम के लिए पश्तून कौमी जरगा 11 अक्टूबर को इन्होंने मुनक़िद किया और तमाम पख्तूनों ने हिस्सा लिया। लाखों की तादाद में पख्तूनों ने हिस्सा लिया। अब इस पश्तून कौमी जरगे को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, फेडरल ने, सूबाई ने हर तरह की कोशिश की, जबर किया, लोगों को शहीद कर दिया उसी मैदान पर जहां पर पश्तून कौमी जरगा होना था। फिर यह फैसला हुआ, एक पश्तून कौमी जरगे से पहले एक जरगा पहले हुआ। उस जरगे में उन्होंने ये फैसला किया कि ये लोग 3 दिन अपना जरगा कर ले। वो 3 दिन हर ज़िले से हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, और हर ज़िले के अपना एक टेंट, एक उसका खेमा था। उस खेमे में एक ही बंदे ने आना था, जो ये करते करते 80 से कम बेश लोग हर एक खेमे से आए और उन्होंने अपनी नुमाइंदगी की। इन सब के इत्फाकन ये फैसले हुए। वो फंड बयान करता हूं कि बदामनी की वजह से, नंबर 1 बदामनी की वजह से तालिबान और दाइश, चाहे पाकिस्तानी फौज है उसमें इलाकों में, अल्टीमेटम उन्होंने ये बताया कि 2 महीने का टाइम है, 60 दिन का टाइम है। चाहे वो तालिब है, चाहे वो दाइश है, चाहे वो अमन के नाम पर फौजी है, हमारे इलाकों से फौरन से पहले निकल जाए। नहीं तो फिर उसके बाद हम कामी जरगा ये फैसला करेंगे कि अब हमने इनके खिलाफ क्या कदम उठाना है, और उनका रोकना हम जानते हैं कि हमने किस तरह उसको यहां से दफा करना है। ये पहला पॉइंट है उनका। फिर कि पश्तून इलाकों से, पश्तूनख्वा से बिजली बनती है, पाकिस्तान को सप्लाई होती है। हमारे कबायली इलाकों में कोई बिजली का बिल नहीं देगा। हाँ, कबायली इलाकों से बाहर के जो आप पश्तून इलाके हैं, वो इलाके 5 रुपया पर यूनिट दिया करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिया करेगा। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि डिविडेंड लाइन जो है 2010 से नीचे आकर 1893 से लेकर 2010 तक जो कवानीन थे, पश्तून और अफगानी पश्तून के आपस में आने जाने का जो सिलसिला था, उसको उसी तरीके से रखा जाएगा। कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा, कुछ नहीं लगेगा, ना ही हमें ये देना पड़े और ना ही तलब किया जाए। ये वही कानून नाफिज हो, ना कि अभी नए कानून नाफिज हो। ये है तीसरी पॉइंट। और चौथी पॉइंट ये है कि जरगे ने एक जरगा बनाया, और वो उस जरगे का ये काम होगा
کہ پشتینوں کے درمیان جتنے بھی جھگڑے فساد ہے، چاہے وہ نسل کشی پہ ہو، چاہے وہ فرقہ واریت ہو، چاہے وہ پشتونوں کے آپس میں لڑائیاں ہو، وہ سب لڑائیاں ختم کرنے کے لیے، فیصلے کرانے کے لیے یہ جرگے ضلع ٹو ضلع جایا کریں گے اور یہ فیصلے کرائیں گے۔ اور پانچویں پوائنٹ، مین پوائنٹ، کہ بطخوری چاہے وردی کے نام ہو، چاہے سول کپڑوں میں ہو، بطخوری جو طلب کرے، بطخوری تو دیا نہیں کریں گے آج کے بعد، اور اگر کوئی طلب کرے تو پورا پشتون کام اس کے ساتھ یک آواز ہوگا۔ اور چھٹا پوائنٹ کہ جو مسنگ پرسن ہے ان کے لیے ایک ٹیم بنا دیا جائے گا وکیلوں کا، وہ وکیل ان مسنگ پرسنز کے لیے کیس لڑیں گے، وہ پاکستان میں ہو چاہے انٹرنیشنل لیول پر ہو، یہ کیس ان مسنگ پرسن کے لیے لڑے جائیں گے۔ یہ ہے چھٹی پوائنٹ۔ اور ساتویں پوائنٹ ہے کہ جو معدنیات پشتین علاقوں میں سے نکالے جا رہے ہیں اور سپلائی کیے جا رہے ہیں، وہ معدنیات اگر پشتون علاقوں سے نکالے جاتے ہیں اور وہیں پہ وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہے، جیسے میرے دکی سے کوئلہ نکلتا ہے اور میرے دکی کے کوئلے میں یہاں تک افسوس کی بات ہے، اگر یہاں پہ میں ویڈیو لگاؤں تو اب سب آنکھوں میں آنسو، خون کے آنسو روئیں گے۔ آج کا واقعہ ہے جو 14 تاریخ کا واقعہ ہے کہ آج کیا ہوا، ایک لوڈ گاڑی 40 ٹن لوڈ گاڑی کے نیچے ایک لڑکا آیا، اس کے پاؤں پہ گاڑی گزری اور اس ٹرک کے اس زخمی پیشنٹ سے اسپتال آیا، یہاں تک کہ درد انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسپتال اس طرح ویران ہے، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ہاسپٹل کے ادویات نہیں ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ڈی سی بھی ہے، اے سی بھی ہے، وہاں کرنل بھی ہے، سب ہے، پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ معدنیات ٹیکس تو لیے جاتے ہیں، بطخوری سمجھے یا ٹیکس سمجھے، لیے جاتے ہیں، مختلف تنظیموں کے ناموں پہ لیے جاتے ہیں، پر ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہے۔ آیا گورنمنٹ ان کے ساتھ ملا ہے؟ جو بھی ہے، یہ نکاسی اور سپلائی وہ معدنیات ہوں گے، وہ ذخائر ہوں گے جو پشتون قوم کے فائدے میں ہوں گے، جو نقصان میں ہوں گے وہ قطعاً بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور آٹھویں پوائنٹ کہ فوج نے جو سیاست میں مداخلت کیا اور مداخلت کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے۔ یہ فیصلے ہیں، یہ نکات ہے اس جرگے کی جو پورے پاکستان سے پختون اکٹھے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں۔ اور آرٹیکل 161 کے تحت بجلی کے جتنے بھی بقائی جات ہے، ریونیو ہے، وہ جو کلیکٹ ہے اور صبح کو نہیں ملا وہ فوراً ملنی چاہیے۔ اور ملٹری کورٹ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری اور پہلا یہ فیصلہ ہے کہ ملٹری کورٹ کسی بھی صورت نہیں مانے جائیں گے۔ اور اسی طرح 11ویں پوائنٹ پختونوں کے لیے بہت اہم ہے کہ شناختی کارڈ جو بلاک ہے، وہ بلاک شناختی کارڈ فوراً سے پہلے ان بلاک کر دیے جائیں۔ اگر نہیں کیے جاتے تو جتنے پختونوں کے ساتھ شناختی کارڈ ہے، شاید ہم پھر یہ فیصلہ کریں کہ سب پختونوں کے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو شناختی کارڈ بلاک نہیں ہونے چاہیے۔ جو آج کل کا قانون ہے کہ آپ ہمیں 1978 کا ریکارڈ لا کے پیش کریں، پھر آپ پاکستانی ہیں۔ پیدائش بھی آپ پاکستانی نہیں ہے جو ہمارے آئین میں لکھا ہے، شادی کر کے پاکستانی نہیں ہے جو ہمارے نادرا ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اسی طرح اگر 50 لاکھ کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے تو آپ پاکستانی نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1978 کا ریکارڈ لیا ہے، آپ پختون ہیں تو آپ پختون 1978 کا ریکارڈ لیا ہے۔ ظلم ہے، ستم ہے، نہیں مانی جائے، بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ اور 12ویں پوائنٹ کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہے جو سیاست کی وجہ سے قید میں ہے، فوراً سے پہلے رہا کر دیا جائے۔ جرگے میں آنے والے جتنے بھی افراد گرفتار ہوئے ان کو فوراً رہا کر دیا جائے، اور جرگے میں شرکت کرنے والے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے والے سے ہاتھ اٹھائے، بالکل کارروائی نہ کیا جائے ان کے خلاف جنہوں نے جرگے میں شرکت کی۔
اسی طرح، نہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ ہم کارروائی پھر کریں گے ان کے خلاف۔ اور یہ پوائنٹ رکھا پختونوں کے لیے، پختون قوم کے لیے، کہ جو آپ لوگ فیصلے کرتے ہو قتل و غارت کے جرگہ سسٹم میں، قتل بھائی نے کیا ہوتا ہے، قتل باپ نے کیا ہوتا ہے، قتل ہسبینڈ نے کیا ہوتا ہے، آپ کس کو اس فیصلے میں کہ قتل کے فیصلوں میں بیٹی کی شادی وہاں نہیں ہوگی، جو ایک دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرتے ہیں اور بیٹی کے وہاں پہ ایک دوسرے سے دوستی کراتے ہیں، وہ دوستی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دوستیاں ناکام ہو گئے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ پوائنٹ کیا، یہ درخواست کی پشتونوں سے کہ اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو تعلیم دلوایا جائے، تعلیم دی جائے، نہیں تو یہ غلط ہے، ہم کاموں کے قوموں کے پیسے مقابلے نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح یہ تو گزارش کی گئی کہ سب پختونوں سے کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیا جائے۔ اور 17واں پوائنٹ کہ پے ٹی ایم پر جو پابندی لگائی گئی ہے فوراً سے پہلے اس پابندی کو ختم کر دیا جائے، اس بات سے ہاتھ اٹھائے جائے کہ پشتون تحفظ مومنٹ پر پابندی ہے، جو اس میں فیصلہ ہو، جو اس میں شریک ہوگا اس کا شناخت کارڈ بلاک ہوگا، جو اس کا حصہ بنے گا۔ اور شیڈول 4 میں بہت سارے پشتونوں کے نام آئے کہ شیڈول 4 میں ڈالے گئے ہیں، اس طرح یہ ظلم ہے۔ ایک تنظیم کو آپ اس لیے آپ دہشت گرد کہیں گے، اس لیے آپ اس تنظیم کو کالعدم قرار دیں گے کہ وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اپنے تحفظ کی بات کرتے ہیں، اپنی نسل کشی کی بات کرتے ہیں، اپنے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بتایا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وزیر اعلیٰ کی پی کے سے اور گورنر سے، کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جب اس میدان پر 11 اکتوبر کو ہونے والے جرگہ کا گرینڈ جرگہ ہونا تھا، اور پولیس انتظامیہ نے آ کر ہمارے خلاف کارروائی کی اور ہمیں مارا بے دردی کے ساتھ، ان کے خلاف جوڈیشل بنایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ پشتین قومی جرگہ ہے، یہ دو لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے پختونوں کی بات ہے، پاکستان کے پختونوں کی آواز ہے۔ اس پر عمل درآمد ہوگا، اور اس عمل درآمد کرانے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حالات موجودہ گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے، سیکیورٹی سے، سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان نکات کو خوش اسلوبی کے ساتھ، محب وطنی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، پاکستانی سمجھنے کے بنا پر مانی جائے، صلح کے طور پر مانی جائے، نہیں تو باقی قوم، باقی ملک تو چھوڑ دے، اپنے ملک میں، پاکستان اور پختونوں کے درمیان قتل و غارت ہوگا۔ اور یہ بھی بات کی کہ نسل کی بنا پر، زبان کی لسانیت کی بنا پر پشتون، چاہے وہ پنجاب میں جس کونے پر بھی ہے، جہاں بھی ہے، کراچی میں ہے، جہاں بھی ہے، وہاں پر پشتون سٹوڈنٹس کے خلاف، پشتون مزدوروں کے خلاف غلط رویہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ غلط سلوک غلط نہ کیا جائے، ان کے ساتھ پیار محبت شفقت کی بات کی جائے۔ پشتون قوم ایک غیرت مند قوم ہے، اور پشتون قوم ایک روایات، ایک قانون، ایک اسلام پرست قوم ہے، اور اپنے حق کے لیے چاہے ایک پختون رہے تو بھی لڑ سکتا ہے۔ لڑنے کے لیے کسی کو فورس نہ کرے، پیار محبت شفقت سے، مسکراہٹ سے جو معاملات حل ہوتے ہیں، یقین مانے وہ فورس سے نہیں ہوتے، وہ ظلم و ستم سے نہیں ہوتے، وہ آپ کے ڈٹے رہنے سے نہیں ہوتے، وہ اکڑ دکھانے سے نہیں ہوتے۔ یہ چال چلانا اپنے پیارے پاکستان کی خاطر چھوڑ دیں، اور ایک دوسرے سے گلے لگائیں اور محبت کا اظہار کریں، اور اداروں سے محبت ہوگی۔ میں آپ سب کا انور جان ناصر، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ لاہور سے مخاطب ہوں۔ خوش رہے، آباد رہے، دعا کرے
پشتون قوم کے لیے دعا کرے، ہمارے ملک کی بقا کے لیے، ہمارے ملک کی خوشحالی و ترقی کے لیے۔ اللہ حافظ، خوش رہے، آباد رہے، تھینک یو۔ جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني، نور هیڅ جنگ نشته، خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پورې یادېږي، دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. کچیرې په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه نه ووتل، بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغه خاورې نه او د دغه وطن نه موږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي. دې جرګې پریکړه وکړه چې بجلی د پښتون وطن پیداوار دی، په قبایلي سیمو کې اعلان دا دی چې دا به مفت وي، خو د مفت دا معنا نه ده چې بجلی به نه وي، او په پښتونخوا په نورو سیمو کې دوی تر 80 زیاتې روپۍ په یوه یونټ اخلي. جرګې متفقه فیصله وکړه چې نن ورځې نه پس به هیڅوک په یوه یونټ باندې تر 5 روپۍ زیات بیل نه ورکوي. جرګې پریکړه وکړه چې په ډیورنډ لاین باندې څومره هم د تګ راتګ او د تجارت ګیټونه دي، په 2010 نه اول د 1893 نه واخله تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت و بغیر پاسپورټ